अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब मुल्तान और मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जिस टॉपिक पर बातचीत होगी वो होगी अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंगबंदी के हवाले से। जंग में इसराइल, अमेरिका के ईरान और ईरान के इसराइल और अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक पर हमलों और ट्रंप की धमकियों के बाद, ईरान के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की सफारतकारी के बाद ट्रंप की धमकियों को फुल स्टॉप लग गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, ईरान जंगबंदी में सालस का किरदार अदा करेगा और जल्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी तक ईरान मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जबकि अमेरिका सदर ट्रंप ने 5 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। आज इन सारी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जिनको आज हमने दावत दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, मुल्तान शहर के सदर मियाँ अब्दुल कादिर कादरी मरहूम के साहबजादे और पीपल्स पार्टी मुल्तान शहर के साबिक टिकट होल्डर MPA और पीपल्स पार्टी मुल्तान शहर के सीनियर नायब सदर हैं। पेशे के लिहाज से एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं वो हैं जनाब मियाँ मंजूर कादिर कादरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया जनाब कादी साहब, आज हमारे आप न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में तशरीफ़ लाए। भाई साहब बताइएगा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की 21 रोज़ा जंग को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ ग्लोब चैनल्स और शाह साहब का और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक जंग का सवाल है, ये जंग अमेरिका ने मुसल्लत की है ईरान पर, और ये अब वो कहते हैं कि अमेरिका ने जो जंग शुरू किया है तो इख्तिताम अब हम करेंगे। इन 21 दिनों में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, लेकिन अमेरिका जो उनकी सोच थी कि हम 3 दिन में जंग जीत लेंगे, जिस तरह उन्होंने ईरान, इराक, उधर इराक में और शाम में जो कुछ किया सद्दाम के साथ, वो रजीम चेंज के चक्कर में थे। लेकिन ईरानी कौम ने ये साबित कर दिया कि वो एक नेशन है, ना वो किसी मसलक के साथ नहीं है। उन्होंने ईरान के इसकी मोहब्बत में आज भी वो इकट्ठे हैं, लेकिन दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये कौम इतनी मुतहदा क्यों है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ईरान को वो कमज़ोर समझते थे, हमारी नज़र में वो बहुत ताकतवर है। सुपर ताकतों को उन्होंने बता दिया कि अगर आप किसी छोटे मुल्क को छेड़ेंगे तो हम आपको भी तबाह करके छोड़ेंगे। अच्छा कादी साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका और इसराइल की जंग बंदी के ऐलान के बावजूद भी ईरान पर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहूदो निसार कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये तो हमारे कुरान पाक में भी वाज़ह तौर पे आया है कि हम उनके एतबार पे नहीं कर सकते, लेकिन वो मुनाफत करते हैं जिस तरह उन्होंने पिछली बार किया था, बल्कि फ़लस्तीन के साथ भी उन्होंने किया। मुआहदा ख़त्म तय हो गया, जंग बंदी का हो गया, उसके बावजूद भी वो हमले करते रहे। इसी तरह उन्होंने ईरान पे किया है कि वो कहते हैं कि हमने 5 दिन के लिए मौखर कर दिया, लेकिन वो अपने उस हड हरामी के बावजूद भी ईरान पर हमले किए हुए हैं। मैं ईरान को और उसकी आवाम को सलाम पेश करता हूँ जो इन बातिल क़ुव्वतों के साथ सामने अभी भी डटे हुए हैं। ठीक है। अच्छा काश ये बताइएगा कि ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया, ईरान ने रजामंदी जाहिर नहीं की, क्या जंग बंदी का इम्कान है? जंग बंदी मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ हमारी जंग जारी रहेगी। हमने कभी कोई उनको अपना कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया कि हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अमेरिका को कहा है कि हमारी जंग जारी रहेगी, जो सालसी ममालिक उसमें आ रहे हैं उनकी हद तक तो बात हो सकती है, लेकिन ईरान को वो इतना कमज़ोर ना समझे कि वो अब हम हमारे दबाव में आ जाएगा। वो आज अपने डट पे पाँव पे खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला इसराइल और अमेरिका को
ناکوں کے چنے چبا دے گا وہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا؟ اگر ایران پہ اقتصادی یا معاشی یا تجارتی پابندیاں اگر ہٹ جاتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی امہ کے لیے ایک انتہائی اہم اقدام ہوگا کہ آج ایران قوم نے، ایرانی ممالک سپر لیڈر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایران، اپنا امریکہ اور اسرائیل، ان کی جو چال بازیاں ہیں، وہ جو منافقت ہے، وہ تو ان کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا کہ وہ ہمیں جو کچھ کہتے ہیں کرتے وہ کچھ ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنا اظہار کبھی کھل کے نہیں کیا، وہ ہمیشہ منافقت سے جنگ جیتی ہے انہوں نے ہمیشہ۔ لیکن اس بار ہم سب امت مسلمہ اور ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں اور یہ جنگ ایران ہی جیتے گا۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہبی جنگ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ اکنامکلی جنگ ہے۔ وہ صرف ایران کو یہ ایٹمی پلانٹ کے سلسلے میں روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے بنایا ہے یا نہیں بنا ہوا، ان کے ساتھ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر 1-2 مہینے بھی یہ جنگ جاری رکھیں وہ انشاءاللہ وہ لڑتے رہیں گے، وہ جھکیں گے نہیں۔ اور ایران جو ہے وہ ایک مسلم ممالک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلیجی ملکوں کو بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے کہ ہم اگر مسلم اتحاد اکٹھا ہو جائے تو ہم دشمن کو نابود کر سکتے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اپنا ایران نے اپنی شرائط رکھی ہیں، کیا ایران کی شرائط امریکہ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا؟ کمٹمنٹ جو کرے گا اس پر وہ پورا اترے گا؟ پہلے اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے ایران نے 7 کنڈیشن رکھی تھیں، وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ اب رات کی خبر ہے کہ امریکہ نے 15 کنڈیشن پاکستان کو دی ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ اب یہ جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک ہار رہا ہو وہ کنڈیشن وہ لگاتا ہے کہ یہ اس کنڈیشن پہ مجھے کر دیں۔ ایران اب کہتا ہے کہ میری صلح نہیں ہو سکتی، جب ہم تو جنگ لڑیں گے، اور یہ جنگ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک یہ پورے دشمن ختم نہیں ہو جاتے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ بندی کی آپ نے عرض کی ہے، اب وہ ایران یہ کہتا ہے کہ جب شروع انہوں نے کی ہے ختم ہم کریں گے، یہ اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جنگ بندی کا ابھی اعلان ہوا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جنگ بندی کا جب ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو امریکہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں، وہ ایک زبان سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو معاشی طور پہ یا اسٹاک ایکسچینج کے طور پہ وہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ اب پٹرول کا لے لینا بھی انہوں نے بات کی تھی، ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا اسٹاپ ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ ایک حکمت عملی ہے کہ جو ابنائے ہرملس پہ انہوں نے ایک ایسا تھوڑا لگایا ہے جس سے پوری دنیا چیخ رہی ہے، خاص کر یورپ ممالک، کہ ان کا جو تیل جو بند ہو جائے گا اور اس پہ ان کی اکانومی، اس پہ ان کی اقتصادی، معاشی اور دفاعی جو ہے ان کا نظام وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس لیے ایران جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ایز اے مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے، جنگ بندی کے بعد آپ ایران کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شریف، ایران میں بے شک کہ تباہی بہت ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کو سٹینڈ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ لیکن جنگ بندی کے بعد جو کنڈیشنیں اگر ایران کی تسلیم ہوتی ہیں یا امریکہ کی، وہ جو بھی درمیان میں مساحلت کے لیے ممالک ہیں ان میں اہم کردار پاکستان کا ہے، اور دونوں وزرائے خارجہ اور جو بھی ان کی ہے مصالحتی ٹیم، ان کو اسلام آباد میں مدعو کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ پاکستان ایک مصالحت کے کرانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اور باقی جو آپ کی بات ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا بڑھاتا چلوں
جی کہ ایران جو ہے وہ پہلے بھی وہاں اتنی اقتصادی پابندیاں تھیں، تجارتی تھیں، اس کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑا رہے گا۔ جنگ بندی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس میں پاکستان اپنا کیا کردار، پاکستان کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ جنگ بندی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مسلح 3 ملکوں کی ہے، ترکی، مصر اور پاکستان۔ اب پاک جو ہمارے ممالک مسلمان ممالک ہیں ان میں صرف پاکستان ہی ایک ایٹمی بم رکھتا ہے، جو ہم نے پہلے دھماکہ کیا ہوا ہے، ہم ان پہ رجسٹرڈ ہیں۔ دوسری ملکوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا یا دھماکہ نہیں کیا ایٹمی پلانٹ کا، اس لیے جو سپر پاوریں ہیں وہ ان کو کمزور سمجھتی ہیں۔ ہم ان بلکہ دوسرے جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں، قطر، بحرین یا سعودی عرب، یہاں پہ جو انہوں نے اڈے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے امریکہ نے، وہ اس لیے کہ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ سپر پاور ہی ہمیں بچائے گا، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب سپر پاور نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ اعتقاد کریں اور مسلمان آپس میں اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم پوری دنیا پہ حکمرانی ہوگی مسلمانوں کی۔ اچھا قاضی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایران ٹرمپ جنگ بندی کو اپنی طاقت کو سنبھالنے اور صف بندی کے لیے استعمال کرے گا؟ ایران کا جنگ بندی اعلان پر رد عمل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ بار بار اب یہ مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں باتیں کہ ہم جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کبھی اعلان کرتا ہے، کبھی مکر جاتا ہے، کبھی اعلان کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے، لیکن ایران نے ایک ہی بار ان کو بات کی ہے کہ جب جنگ آپ نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے، اور یہ کب کریں گے یہ ہم بتائیں گے۔ اب ہم ان کے سپر پاوروں کے لیے یہ پریشانی ہے کہ ابھی یہ چھوٹا سا ملک تھا، اس نے ہمیں جو میزائل جو اب ڈمونوں پہ جو انہوں نے مارا ہے ایران نے میزائل، تو اب ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اب ہمارے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور یہ کہیں بھی آگے اب ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جب سے جو ڈموما پہ انہوں نے میزائل مارا ہے، وہ اسی دن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، وہ صلح صفائی کے چکر میں آگے جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بند۔ یہ تو انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے ایٹمی پلانٹ پہ، بجلی گھر پہ، اور جناب وہاں جو واٹر پلانٹ ہے ان پہ ہم ان کو اڑا دیں گے، لیکن میں سمجھ رہا اب اگر یہ 200 میزائل 200 کلومیٹر پہ تھا، وہ 400 پہ چلا گیا، تو اگر کچھ نہ کچھ تو بات ایران کے پاس ہے نا کہ وہ اب اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ وہ سپر پاور آ گئی ہے۔ ایک یہ فلسطین یا یہ دوسرے ممالک ان کو انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم جناب اپنا یہ 3 دن میں جنگ ختم کر کے ہم رجیم چینج کر دیں گے، لیکن پھر میں ایک بات آپ کی وسعت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گریٹ نیشن ہے ایران کی، جو آج تک اکٹھی ہے۔ ہمیشہ ملک جنگ وہی جیتتا ہے جس کی قوم اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں قاضی صاحب کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر فریقین رضامند ہوں تو پاکستان جو ہے وہ میزبانی کے لیے تیار ہے، اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی جو بیان ہے وزیر خارجہ کا، یہ بیان کسی حد تک ٹھیک ہے، ان کے بیک ڈور رابطے ہو چکے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی سسٹم ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج جو ٹاپک تھا وہ جنگ بندی کے حوالے سے، آج ہمارے نیوز گلوب کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں جو شخصیت موجود تھیں وہ تھی میاں منظور قادر قادری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی شخصیات کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔